बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इरफान हाशमी ऑफिशियल हमने एक व्हाट्सएप जो चैनल है वो भी बना दिया है, आप इसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको जो वीडियो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। कुछ 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर ये है कि लाहौर जी आज बाहर निकला है और ज़मान पार्क के बाहर एक्टिविटी हुई है। ये कौन लोग हैं और ये अपनी क़यादत से क्यों नाराज़ हैं, और आज इन्होंने 72 घंटे की जो एक डेडलाइन दी थी वो ख़त्म हुई। इसके बाद ये लोग निकले और फिर अलीमा खान ने इनको ज्वाइन किया। रात गए, क्या नारे लगे हैं लाहौर की फ़िज़ाओं में, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, एक इंतहाई खौफनाक किस्म की खबर सलमान अकबर राजा साहब ने दी है और ये इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से है। और वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर पार्टी में एक इजलास भी हुआ, क्या फ़ैसले किए गए और पार्टी क्यों खामोश है और किसी तहरीक की बात क्यों नहीं की जा रही, और क्या अब तहरीक इंसाफ कोई बड़ी मूवमेंट चलाने में कामयाब होगी या चलाएगी, या ये चलाना नहीं चाहते, इसका भी जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि आज जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े को हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं और इसकी टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज जाफ़र एक्सप्रेस में जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, इसकी एक वीडियो पूरे ऑपरेशन की जारी की गई। पाकिस्तान में आप ये वीडियो शायद नहीं देख सकते, लेकिन बाहर की दुनिया में इसे सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है कुछ लोगों की तरफ से। इस वीडियो में क्या है और किस बेदर्दी के साथ मासूमों को शहीद किया गया और ये ऑपरेशन कैसे तरतीब दिया गया, और इसमें कन्फेशन स्टेटमेंट्स भी हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर टाइमिंग का जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत से मुसलसल ये आवाज़ें उठ रही हैं कि बलूचिस्तान को हम अलग करके छोड़ेंगे। अब पाकिस्तान का केस कितना मजबूत हो गया, जाफ़र एक्सप्रेस और फिर भारत की तरफ से अलन ऐलान जो उन्होंने ये दावा किया कि बलूचिस्तान हम आज़ाद करवा कर छोड़ेंगे, जिससे हमने बांग्लादेश बनाया। पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस केस को उठाना चाहिए और भारत को दहशतगर्द रियासत कैसे डिक्लेयर करवाया जाए इंटरनेशनली, सफारती महाज पर हम क्या कर सकते हैं, इसका भी जायजा रखेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त के अंदर। कुछ मैं आपको ना पिछले कई महीनों से मुसलसल ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स हैं और ये रॉन्ग नंबर्स पूरी तहरीक को कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। ये लोग इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके झंडे वाली गाड़ियों में बैठते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और फिर इनका मकसद सिर्फ यही था कि तहरीक इंसाफ पर किसी तरह अब कब्जा कर लिया जाए, इमरान खान के बयानिए पर कब्जा कर लिया जाए, इमरान खान की जमात पर कब्जा कर लिया जाए और इमरान खान के पॉलिटिकल मैंडेट पर कब्जा कर लिया जाए। क्या ये इतना ही आसान है? इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन आज लाहौर में क्या कुछ हुआ ये मैं आपको पहले बता देता हूं। पार्टी वर्कर्स अपनी क़यादत के बहाने और उनके बयानात सुन सुनकर थक चुके थे। लाहौर का जो वर्कर है वो निकला और उन्होंने इमरान खान से इजहार यकजहती जाकर ज़मान पार्क के अंदर किया और अलामती तौर पर ज़मान पार्क का इंतखाब इसलिए किया गया कि यही वो मकाम था जहां से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। आज लाहौर में जो वर्कर्स थे उनकी एक बड़ी तादाद निकली और उन्होंने इमरान खान के साथ ना सिर्फ इजहार यकजहती किया बल्कि अपनी क़यादत के लिए एक वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आपने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मजबूत और मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं चलाई तो फिर हम भूल जाएंगे और आपने हमारे से गिला नहीं करना। व्यूअर्स, ये वार्निंग्स और वाइब्स हमें पहले से मिल रही थी और मैं आपको काहे बकाए बता रहा था कि अगर ये लीडरशिप इमरान खान की इस तहरीक को आगे नहीं चलाती तो फिर पाकिस्तान की आवाम खुद इस तहरीक को चलाएगी और फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अपनी सियासत को ख़त्म होता हुआ देखें और ये आखिरी मौका है कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के नाम पर आपको वोट दे दिया, इसके बाद आपको कोई वोट नहीं देगा। आज लाहौर के अंदर क्या हुआ ये मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूं। एक तो जी ज़मान पार्क के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद निकली और फिर इन्हें ज्वाइन किया है अलीमा खान ने। अलीमा खान की अगर आप गुफ्तगू सुने और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वहाँ पर तो ये आपको गुफ्तगू मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त तक मेन जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर अलीमा खान की गुफ्तगू रिपोर्ट नहीं की गई। नया पाकिस्तान ने इसको रिपोर्ट किया जिसमें अलीमा खान कह रही हैं, वर्कर से बात कर रही हैं कि हमें अकेला तो नहीं छोड़ोगे,
آپ امیجن کریں کہ ایک بہن اپنے بھائی کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے یہ لفظ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہمیں اکیلا تو نہیں چھوڑو گے۔ کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف کی مین قیادت؟ کہاں ہے برسٹر گوہر؟ کہاں ہیں یہ تمام لوگ جو عمران خان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی نظر نہیں آتے؟ اور ورکرز نے باہر نکل کر ایک طرح سے بغاوت کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا کہ اب تحریک چلانی ہے، گھر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ نے گھر بیٹھنا ہے تو پھر آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے عہدے ہیں انہیں واپس کریں۔ عمران خان کے نام پر آپ نے سیٹیں جو حاصل کی ہیں، جو عوام نے آپ پر بھروسہ کیا، اس کو بھی واپس کیا جائے۔ آج وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، اس نے کیا کہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شکوہ کیا کہ 2 سال ہو گئے عمران خان جیل میں ہے، جبکہ ان کو ہم نے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے ووٹ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جنگ سے نکال کر سرخرو کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ویوز ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کے، وہ نیچے گئے ہیں۔ جب سے یہ جنگ کے حالات دوبارہ سے پاکستان کے اندر شروع ہوئے اور اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو، سوشل میڈیا کو لوگ اب نہیں دیکھتے، کیونکہ جس میڈیا پر عمران خان کی خبر نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں دیکھیں، اور وہ خبریں جو عمران خان کے نام کے بغیر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں لوگ اسے بھی فالو نہیں کرتے، اور یہ ایک جنرل ٹینڈنسی پاکستان کے اندر بن چکی ہے۔ اس خاتون کا گلہ یہ تھا کہ پچھلے 2 برسوں سے ہم سن کر تھک چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3-4 دنوں میں سیٹھی صاحب نے ایک ان کی جو چڑیا کی خبر تھی، اور پھر اس سے پہلے جو پنچھی خبر لے کر آئے، وہ خبر یہی تھی کہ عمران خان سے کچھ شخصیات بنی۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر آج کچھ لوگوں سے بات کی تو پتہ ہی چلا کہ واقعی ایسی ملاقات ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی اس خبر کو سچ نہیں مانتا، کیونکہ جو سورسز ہیں جو یہ خبریں بتا رہے ہیں، ان تمام خبروں کا ایک ہی سورس ہے، تو لہٰذا ان خبروں کے اوپر آپ نے کام نہیں دھرنا۔ تاریخ بھی لوگ بتا رہے ہوں گے آپ کو کہ مئی جون کے پہلے ہفتے میں، اور ہم یہ خبریں سن کر تھک چکے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا بھی جو صبر کا پیمانہ ہے لبریز ہو چکا۔ ایک اس قسم کی جھوٹی امیدیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو دونوں مل کر عمران خان کو جیل میں رکھ رہی ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان کو اور اس کے نام کو ہم جب تک استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اب جو لیڈرشپ کے اوپر تو سوالات ہو ہی رہے تھے، اب کے پی ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا، اور اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف نے صرف یہ طے کیا کہ احتجاجی حکمت عملی کے طور پر جب عمران خان کے کیسز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا پھر لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی سماعت، تو اس میں تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، تحریک انصاف کے تمام ایم این ایس، تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایس اور سینیٹر اس میں ضرور حاضری دیں گے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر علیمہ خان خود عمران خان کو جو ہے وہ رپورٹ دیں گے۔ دیکھیں یہ رپورٹیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ورکر کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے، کوئی کلاس روم نہیں ہے کہ جہاں پر تحریک چلانے کے لیے آپ کو حاضری لگوانی پڑے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب لاہور میں نواز شریف صاحب نے آنا تھا تو اس وقت جتنی بھی پاکستان کی لاہور کی جو انٹرنسز تھی وہاں پر باقاعدہ لسٹیں جمع کروائی گئی، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے اس لسٹ میں ان کا اندراج ہوا کہ کون کس علاقے سے کتنے بندے لے کر آئے، یہ پوری تیاری کی گئی تھی۔ ایسی جماعتوں کو ضرورت پڑتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کن لوگوں کو آپ باؤنڈ کریں گے؟ ایسے لوگ جو عمران خان کا نام استعمال کر کے اقتدار کی راہداریوں میں تو اس وقت آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے کے پی کے اندر، لیکن وہ اس تحریک کو چلانے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آتے۔ ان لوگوں کے لیے یہ لسٹیں ضرور آپ کو بنانی چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کیا لسٹیں بنانے کی ضرورت ہے؟ عوام جو بغیر لیڈر کے، بغیر کسی ڈائریکشن کے آج باہر نکلی ہے لاہور میں، اور لاہور جیسے شہر میں جہاں پر ان لوگوں کا مکمل کنٹرول ہے، وہاں پر آج لوگ نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آج کی جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، آپ یقین کریں، آپ جا کر ضرور سنیے گا، ایک لمحے کے لیے آپ کو احساس ہوگا کہ جو شخص اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس شخص نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ بھی اسی جیل میں رہوں گا جب تک مجھے پاکستان کی عدالتیں انصاف نہیں دیتی۔ سر، ان عدالتوں سے تو انصاف نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ عدالتوں پر یقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آزادی صرف عدالتوں کے ذریعے چاہیے، کسی ڈیل کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ اس کی بہن آ کر آج پاکستان کی عوام کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں تنہا تو نہیں چھوڑو گے، ہمیں اکیلا تو نہیں چھوڑو گے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام لیڈرز جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں، انہیں آج تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر چھوڑ دینا چاہیے، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، چونکہ آپ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ رہ گیا تھا نا، آج قوم نے وہ بھی دیکھ لیا۔
اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک انٹرویو اور انہوں نے بہت ہی خطرناک بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان سے سوال ہوا کہ کیا عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر کو کوئی مینڈیٹ دیا؟ تو سلمان اکرم راجہ اس کا جواب بھی تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آئین اور قانون کی بحالی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی بحالی کے لیے بات کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ ہی تیار ہیں۔ ہم نے ماضی میں حکومت سے بھی بات کی اور ہم مقتدرہ سے بھی بات کریں گے۔ اب کوئی آپ کا وہ الیکشن جو انہوں نے چوری کیا، تو چور کبھی اپنی چوری کو تسلیم نہیں کرتا جب تک اس کے سر پہ ڈنڈا نہ پڑے۔ تو جنہوں نے الیکشن چوری کیا وہ کبھی تسلیم کریں گے، کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ویورز، ایک اور جو اس میں بہت ہی خطرناک بات تھی، اور وہ یہ ہے کہ اور انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کافی تحفظات پائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو فوجی مقدمات میں لے جا کر سزائے موت دی جائے گی۔ تو اب یہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں، اور یہ خبریں اور جس طرح سے اب یہ رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے اوپر اب ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا۔ اعظم سوادی صاحب نے یہ کہا ایک ٹویٹ کے اندر کہ اگر عمران خان کو خراش بھی آئی تو ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اسٹیبلشمنٹ اور مریم صفدر ہوں گی۔ تو یہ سر حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں کہ بھارت گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کے اوپر دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے، اور پاکستان کو ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن ویورز، دوسرا محاذ، سفارتی محاذ بھارت نے اب سنبھال لیا ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گرد ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا، اور پاکستان نے ہمارے اوپر جو حملہ کیا یہ پاکستان کی جارحیت تھی۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کاؤنٹر ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا بھارت کے جھوٹ کو خود سے بے نقاب کر رہی ہے۔ پاکستان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اپنی رپورٹس کے اندر بھارت کے میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ان کی جو فالس تھیوری تھی اباؤٹ پاکستان، اسے بھی انہوں نے نہ صرف اس کا پوسٹ مارٹم کیا، بلکہ پہلگام حملہ جو پاکستان کے اوپر تھوپا جا رہا ہے اس حوالے سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں۔ اب تو خیر یہاں کے برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی سوال کیا کہ بھارت پاکستان کی انوالومنٹ کے حوالے سے کسی قسم کے ثبوت نہیں دے سکا، اور جو حملہ پاکستان کے اوپر کیا گیا یہ بھارت کی جارحیت ہے۔ اب دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے۔ اس پورے ماحول کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ افغانستان ایلیمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتی رہی، اور اس میں بھارت انوالو رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر جب حملہ ہوا تو جو شخص کمیونیکیشن کر رہا تھا اور جو آڈیوز انٹرسپٹ کی گئی، وہ مسلسل رابطے میں افغانستان میں کسی کے ساتھ تھا، اور وہاں سے وہ ڈائریکشنز لے رہا تھا، آپریشن شروع ہونے سے پہلے، آپریشن کے دوران، آپریشن ختم ہونے کے بعد بھی۔ ویورز، اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں، کچھ ہی گھنٹے پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئی جس میں جعفر ایکسپریس حملے کی ایگزیکیوشن، جو پلان ترتیب دیا گیا، جس طرح سے ماڈل بنا کر ٹرین ٹنل سے کیسے گزرے گی، یہ پورا ایک خاکہ اس ویڈیو کے اندر تیار کیا گیا۔ جتنے لوگوں نے، جتنے دہشت گردوں نے اس حملے میں جو شامل تھے، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز، ان کے پیغامات، ان کا ٹریننگ سٹرکچر، اور یہ لوگ کون ہیں، وہ سب کچھ دکھایا گیا۔ اور پھر میں جو یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق آپ کو وہ ویڈیوز نہیں دکھا سکتا، لیکن ان ویڈیوز کے اندر کیا ہے یہ منظر میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ لوگوں کو گھسیٹ کر ٹرین سے نکالا گیا، اور اس ٹرین کے اندر لوگوں کا سامان بکھرا پڑا ہے، شیشے بکھرے پڑے ہیں، خون آپ کو نظر آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو چیخ و پکار ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم صرف فوجیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ نے نا اس واقعے کی جو ویڈیو کا منظر عام پر آنا، اور پھر بھارت کے انٹرنیشنل کلیمز، اس کو آپ جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ اب تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، انہوں نے تو برملا اس جنگ کے دوران یہ کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا، ہم بلوچستان بھی تم کو بنا کر دکھائیں گے۔ یہ 15 16 17 لوگ جو اس کے اندر مارے گئے، یہ بلوچستان کی آزادی کی جو بات کریں، سر یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ صرف ایک پراکسی وار ہے جو بھارت کے کہنے کے اوپر بلوچستان میں انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر جس شخص سے رابطہ کیا جا رہا ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور کشیدگی بارڈرز کے اوپر بڑھ رہی تھی، بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور ہم انہیں بار بار کہتے کہ ثبوت دکھاؤ کہ پاکستان کی سرزمین اس کے اندر انوالو تھی، اور وہ ثبوت دے نہیں رہے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 50 کے قریب دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے۔
اور وہ افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے تھے جنہیں مار دیا گیا تھا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک طرف سے ہم یہاں سے حملہ کریں گے، دوسری طرف ہم افغانستان سے پراکسی وار جو ہے پاکستان کے خلاف شروع کروا دیں گے، BLA کو تیار کریں گے تو پاکستان کے اندر ایک سچویشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، لیکن پاکستان نے اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ اب میں آپ کو اس ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت انٹرنیشنلی ایک بیانیہ بنا رہا ہے، دوسری طرف اس پوری ویڈیو کا سامنے آنا، پھر افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا، یہ سب ڈاٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں، ان تمام واقعات کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو بھارت کی اس خطے کے اندر جو انوالومنٹ ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اب انٹرنیشنلی ہمیں اس محاذ کے اوپر بھارت کے اس چہرے کو بے نقاب کرنا ہے، پاکستان اس کے اوپر کیپٹلائز کرے۔ کیونکہ ویورز کچھ دن پہلے 16 مئی کی یہ خبر ہے اور اسے BBC نے بھی رپورٹ کیا، BBC پشتو نے، اور اس خبر کے مطابق افغان طالبان کے اہم عسکری رہنما کی پہلگام حملے کے بعد انڈیا خفیہ آمد۔ اب BBC پشتو اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ افغانستان طالبان حکومت کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر نے پاکستان اور انڈیا کے ایک دوسروں پر حملوں اور کشیدگی کے عروج پر خفیہ طور پر انڈیا کا سفر کیا۔ اس دوران BBC پشتو کے مطابق ابراہیم صدر نے اس دورے کے دوران انڈین حکام سے ملاقات بھی کی۔ ابراہیم صدر کو طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ کے قریب سمجھا جاتا ہے اور انہیں طالبان حکومت کے اہم اور اسٹریٹجک سیکیورٹی کے امور سے متعلق فیصلہ سازی میں اہمیت حاصل ہے۔ انڈین میڈیا نے اس دورے کو اہم قرار دیا کیونکہ طالبان کے ایک سینئر اہلکار ایک ایسے وقت میں انڈین حکام سے بات چیت کے لیے انڈیا کا دورہ کر رہے تھے جب 22 اپریل کو پہلگام پر حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ انڈین اخبار سنڈے گارڈین نے لکھا کہ طالبان کے ایک سینئر عہدیدار کے ساتھ خفیہ مواصلاتی چینل کھولنا جو پاکستان کے بارے میں تنقیدی نظریات رکھتے ہیں ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا افغانستان میں نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنا نقطہ نظر پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ ایک حالیہ پیش رفت میں انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے گزشتہ روز 15 مئی کو طالبان حکومت کے وزیر خارجہ اور امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ تو سر یہ اب کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ بھارت افغانستان کے قریب ہونا کیوں چاہ رہا تھا؟ جن لوگوں سے وہ مل رہا ہے ان کا طالبان حکومت اور ان کے جو اہم کمانڈر ہیں ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ وہ پاکستان کے خلاف ایک پراکسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے ماضی میں بھی یہ کام کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک جو بیلسٹک میزائل تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اوپر بھی گرایا تاکہ وہاں بھی حالات خراب ہو سکے اور ایک بہانہ بن سکے اور اس کو ایک ریزن بنا کر ایک بیس بنا کر پاکستان کے اوپر وہاں سے بھی حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا۔ اب طالبان اتنے تو بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج سے ڈائریکٹ بارڈر پر آ کر لڑیں گے۔ یہ جو 3 4 5 کی ٹولیاں چھپ کر جو وار کرتے ہیں نا، اس میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح آج بھی ایک حملہ ہوا ہے، افسوسناک حملہ، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے۔ جب آپ سامنے سے آ کر وار کریں تو پھر آپ کو جواب دیا جاتا ہے، لیکن جب چھپ کر وار کیا جائے تو گوریلا وار کا کسی کے پاس آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کوئی حل نہیں نکلا، اور لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، کچھ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اگر یہ سامنے سے حملہ کریں گے تو یقیناً ان کے خلاف بھی پاکستان بھرپور طریقے سے دفاع کرے گا۔ تو اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کس مقصد کے تحت پاکستان کے اندر حالات خراب کر سکتے ہیں۔ اور پھر اب ویورز جو خبر آ رہی ہے، اس خبر کے مطابق اہم ملاقاتیں ہیں جی، اور ان ملاقاتوں کا جو مرکز ہے وہ بیجنگ ہوگا۔ چین میں نائب وزیر خارجہ وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کل چین کے دورے پر بیجنگ یعنی آج جا رہے ہیں، جہاں چینی وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر مقام متقی 20 مئی کو چین پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ بیجنگ میں ملاقات کریں گے، اور ملاقات میں تینوں ممالک باہمی تجارت کے فروغ، سیکیورٹی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ بن رہی ہے، آپ نے اس پوری جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو جائے، اور چین یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں تجارتی محاذ کے اوپر تعلقات جو ہیں مضبوط کیا جائے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اکنامک کسی کے ساتھ فائدے، مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے اور پھر ایک دوسرے کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ تو چین یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ایک تجارتی سطح پر ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہو، اور آپ کو جو بلگرام ایئر بیس ہے اس تناظر میں اس پورے سینیریو کو دیکھنا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ ہم بلگرام ایئر بیس جو ہے وہ آپ سے واپس لیں گے اور ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ کیونکہ وہاں سے یہ چین کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں۔ چین کے اوپر اگر انہیں کسی قسم کی کارروائی کرنی ہو تو بلگرام ایئر بیس جو ہے وہ استعمال کی جائے گی، کیونکہ پاکستان تو کبھی بھی اپنی بیسز کو
امریکہ کے حوالے اب نہیں کرے گا اس پریزنٹ سچویشن کے اندر، تو انہیں ایک ایسی بیس چاہیے، ایک ایسی حکومت کے زیر تمام جو ایک مضبوط حکومت نہیں ہے، اور افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اوبویسلی امریکنز ان کے بہت قریب ہیں جی، اور اب یہ وہ والا افغانستان نہیں ہے جو ہم نے بائیڈن کے دور میں دیکھا، اب یہ بدل چکا ہے اور بہت سارے فیصلے آپ کو کمپرومائز نظر آئیں گے۔ تو چین کو یہ اگر بیس سیکیور کرتا ہے امریکہ، تو چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان یہ بیس ان کے حوالے کرے، چونکہ پھر ڈائریکٹ امریکنز کے ریڈار پر چائنیز جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے بھی یہ ملاقات بہت ہی اہم ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک طرح سے یہ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے یہ میٹنگ جو ہے بلائی جا رہی ہے۔ اور اس میں آپ کو آخر میں یہ خبر دے دوں کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کینسر میں مبتلا ہیں جی۔ خبر کے مطابق جو رپورٹ کی گئی، بائیڈن آفس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سابق امریکی صدر کو پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص ہوئی۔ بیان میں کہا گیا کہ جمعے کو 82 سالہ جو بائیڈن کو پروسٹیٹ کینسر کی ایک جارحانہ قسم کی تشخیص ہوئی جو ہڈیوں تک پھیل چکا ہے۔ بائیڈن آفس کے مطابق سابق صدر ان کے اہل خانہ معالجین کے ساتھ مل کر علاج کے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ویئرز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔